बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र पर हम ये सिलसिला गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं और हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ साथ कुछ चीज़ों को ठहर कर, रुक कर, एक तसलसल के साथ भी समझें। इसी सिलसिले में हमने कुरान मजीद पर गौर व फिक्र का आगाज़ किया था। सूरह फातिहा 3 नशिस्तों में मुकम्मल हुई। हमने जाना कि वो क्या मज़ामीन हैं जो सूरह फातिहा में मख्फ़ी हैं और एक बंदा मोमिन जब सूरह फातिहा पढ़े तो उसके सामने चीज़ें रहनी चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरह फातिहा के बाद जो अगली सूरह है वो सूरतुल बकरा है और बहुत ही मुफस्सल बड़ी तवील सूरह है। हम सब इस सूरह को बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके वाक़यात, इसके किस्से, और बिल्कुल पहली जो दुआ है उसके बाद जवाब दुआ का इससे आगाज़ होता है। इस सूरह का एक मुख्तसर सा तारुफ गांधी साहब ने अपनी तफसीर अल बयान की पहली जिल्द में लिखा है। मैं वो पढ़ देता हूँ और फिर सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आपने लिखा है कि अल बकरा आले इमरान, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तवाम हैं। पहली सूरह में यहूद और दूसरी में यहूद के साथ खास कर नसारा पर इत्माम हुज्जत के बाद बनी इस्माइल में से एक नई उम्मत मुस्लिमा की तासीस का ऐलान किया गया है। इनमें खिताब अगरचे ज़िम्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है और मुशरिकीन अरब से भी, लेकिन दोनों सूरतों के मुखातब असलन अहले किताब और उनके बाद मुसलमान ही हैं। इनके मजमून से वाज़ेह है कि ये हिजरत के बाद मदीना में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब मुसलमानों की एक बाकायदा रियासत कायम हो चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब पर इत्माम हुज्जत और मुसलमानों का तज़किया और तथहीर कर रहे थे। पहली सूरह यानी अल बकरा का मौजू अहले किताब पर इत्माम हुज्जत, उनकी जगह एक नई उम्मत की तासीस और उसके फ़राइज़ का बयान, जबकि दूसरी सूरह आल इमरान का मौजू अहले किताब खास कर नसारा पर इत्माम हुज्जत, उनकी जगह एक नई उम्मत की तासीस और उसका तज़किया और तत्हीर है। बहुत सारे पहलू हैं गामसा, मैं चाहता हूँ समझना आपसे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सूरह बकरा शुरू हो रही है, लेकिन आपने यहाँ पर बकरा और आले इमरान दोनों को मिलाकर एक तारुफ करवाया है और कहा है कि ये तवाम है। इससे क्या मुराद है? हम तो हमेशा से समझते आए हैं कि हर सूरह एक मुतफर्रिक सूरह है, अलग मजमून है, दूसरी सूरह उससे अलग है। ये दोनों को मिलाकर यहाँ क्यों बयान किया? इसमें शुबा नहीं कि हर सूरह अपनी जगह एक वहदत है, हर सूरह का अपना एक मजमून है, हर सूरह की अपनी एक तमहीद हो सकती है, हर सूरह का अपना एक ख़ात्मा है, हर सूरह में मज़ामीन एक ख़ास तरतीब से आते हैं और इस लिहाज से हर सूरह को उसकी मुनफरद हैसियत में देखना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में इन सूरतों को जब तरतीब दिया गया है, यानी कुरान को एक किताब की सूरत में मरतब किया गया है, तो उसमें ये तरीका इख्तियार किया गया कि अल्लाह ताला ने इसे 7 अब्वाब में बांट दिया है। अच्छा। यानी पूरा कुरान मजीद 7 अब्वाब में तकसीम है। ये अब्वाब इस तरह बनाए गए हैं कि इनमें हर बाब की इब्तिदा कुछ मक्कियात से होती है, यानी मक्की सूरतों से, और इसका ख़ात्मा कुछ मदनियात पर होता है, यानी मदनी सूरतों पर। इन सूरतों को जब इस तरीके से तरतीब दिया गया है तो एक और ख़ूबसूरत पहलू भी उस पर मलहूज़ है, और वो ये कि वो सूरतें जिनके मज़ामीन में इश्तराक है, जिनकी सूरत में मुशाबहत है, जिन सूरतों में मज़मून के बाज़ पहलुओं को एक दूसरे पर मबनी करार दे के बात आगे बढ़ाई गई है, उनको इकट्ठा कर दिया गया है। अच्छा। और जब वो इकट्ठी की गई हैं तो इस तरह तमाम सूरतें वजूद में आ गई हैं। तमाम का मतलब है जोड़ा, ट्विन, यानी जोड़ों की सूरत में कुरान मजीद की तमाम सूरतें तरतीब पा गई हैं। उनमें चंद मुस्तस्नियात हैं, वो या तो इब्तिदा में हैं या किसी बाब के ख़ात्मे पर हैं। तो ये कुरान मजीद में मलहूज़ रखा गया है। इसकी बड़ी नुमायाँ मिसाल है कि सूरतें किस तरह तवाम हो जाती हैं या जोड़ा बन जाती हैं। जैसे आप सूरह फलक और नास को पढ़ते हैं तो आम आदमी भी महसूस करता है कि दोनों सूरतें गोया एक ही पहलू से या एक ही सूरत में या एक ही अंदाज में या एक ही उसलूब में कुछ हक़ाइक़ को बयान कर रही हैं। इसी तरह सूरह अद-दुहा, सूरह अलम नशरा, उनको जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी यही सूरत पैदा होती है। तो ये तो बड़ी वाज़ेह, बड़ी नुमायाँ, बड़ी मुतय्यन मिसाल है कि जिसमें एक आम आदमी भी ये महसूस कर लेता है कि ये सूरतें तवाम हैं। बड़ी सूरतों में तदब्बुर की ज़रूरत होती है, यानी उसमें गौर व खौज़ करके ये देखना पड़ता है। तो कुरान मजीद ने यहाँ जब तरतीब दिया है तो पहले बाब की तरतीब इस तरह है कि उसमें एक सूरह
مکی ہے، وہ سورہ فاتحہ تھی، اس سے ابتدا ہوئی ہے، اور 4 مدنی صورتیں ہیں، یعنی گویا پہلا باب 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ فاتحہ ایک مکی سورہ اور 4 مدنی صورتیں، وہ کیا ہیں؟ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس پر پہلا باب ختم ہو جاتا ہے۔ پورے پہلے باب کے اندر ایک وحدت ہے جو مضمون کے لحاظ سے ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آتی چلی جاتی ہے، اور اس میں پھر ایک تقسیم یہ ہے کہ بقرہ اور آل عمران یہ اپنی جگہ توام ہے، اور نساء اور مائدہ یہ اپنی جگہ توام ہے، اور یہ توام ہونے کا پہلو جس طرح میں نے عرض کیا کبھی مضمون کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس میں اشتراک پیدا ہو گیا، کبھی ان کی صورت کے لحاظ سے ہوتا ہے، آہنگ، اسلوب، قوافی، ان میں ایک خاص طرح کی مناسبت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضمون کا ایک پہلو ہے جو ایک سورہ میں بیان ہوا ہے اور دوسرا پہلو ہے جو دوسری سورہ میں بیان ہوا ہے، کبھی تعلق اجمال اور تفصیل کا بن جاتا ہے، اور کبھی تعلق معنوی اشتراک کا بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر تو عام صورتیں متعین ہوتی ہیں، اور جو آدمی بھی قرآن مجید پر غور کرتا ہے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، ہم عام طور پہ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ظاہری بات ہے تقسیم ملتی ہے، چیپٹرز کی تقسیم ہوتی ہے، موضوعات کی تقسیم ہوتی ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہے کیونکہ قرآن مجید بھی ایک کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ دے رہے تھے تو ایک طرف سے شروع ہو کے دوسری طرف ختم ہو جاتی، اس کی بنسبت جب آپ چیزوں کو بانٹ دیتے ہیں تو لوگوں کا ان پر تدبر، ان پہ غور کرنا، ان کے اسٹریسز کو نمایاں ہونا، اس کے اندر حسر کا پہلو وہ بھی نمایاں، تو یہ تقسیم بھی ایک فطری تقسیم انسانوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی سورہ کیوں ایک وحدت میں ڈھلی ہے، ایک ہی بات شروع کی جاتی اور آخر تک ختم کر دی جاتی۔ انسان جب کسی کتاب کو پڑھتا ہے، خاص طور پر کسی ادب پارے کو پڑھتا ہے، تو اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کے مضامین کی ندرت، اور اسی طریقے سے جو اس کا پیغام ہے، یہ سب چیزیں انسانی نفسیات کو مخاطب کرتی ہیں، اور ہر چیز اپنے اپنے لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب وہ باہمی ربط کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں اس کی رہنمائی کا باعث بنتی ہیں۔ تو جب آپ سورہ کی وحدت کو الگ کرتے ہیں تو اس سے بھی ظاہر یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی اللہ کی کتاب کھولیں تو کم سے کم ایک سورہ کو پورا کا پورا پڑھیں۔ جب آپ سورہ کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کے سامنے ایک مضمون، پورا مضمون آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی وحدت کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام صورتوں کا انتخاب کر لیں، اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھ کے قرآن مجید کے کسی مضمون کو ابتدا سے انتہا تک، پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک باب کا انتخاب کر لیں۔ تو اس طریقے سے، چونکہ قرآن مجید ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک دن آپ بیٹھتے ہیں اور شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور خاتمے پہنچ جاتے ہیں، مختلف صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ کبھی باب کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سورہ کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تمام صورتوں کو۔ تو یہ تقسیم اپنے اندر بڑا حسن، بڑا جمال رکھتی ہے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید کوئی نظم کی کتاب نہیں ہے یا شاعری کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جو مضامین ہیں ان کے بیان کا اسلوب خطبات کا اسلوب ہے، تو اس کو اگر قریب کسی چیز سے سمجھنا ہے تو ادب پاروں کے مقابل میں رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہم ادب پاروں کے مقابل میں جب رکھتے ہیں تو ایک تصور بن جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے اور دنیا کی چیزوں کی مثال دی ہے، اسی طرح اگر قرآن مجید کے اسلوب، انداز اور کتاب کی نوعیت کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو اعلیٰ درجے کے ڈرامے لکھے گئے ہیں، اعلیٰ درجے کی تمثیلات لکھی گئی ہیں، اعلیٰ درجے کی شاعری کی گئی ہے، اس میں کیا ترتیب قائم کی جاتی ہے، اس میں چیزیں کیسے ایسے سامنے لائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ بال جبریل کو اگر اٹھائیں مثال کے طور پر تو آپ کو وہ ترتیب اس میں نہیں ملے گی جو نثر کی کتابوں میں ملتی ہے، وہ ایک اور طرح کی ترتیب اور ایک اور طرح کی تدوین ہوتی ہے جس سے کتاب اپنے پورے حسن کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ آپ کو مثلا جاوید نامے میں ملے گا، وہاں پر ترتیب یہ قائم کی گئی ہے کہ افلاک میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب ایک چیز ایک فلک سے شروع ہوتی ہے، اسی میں پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہے، پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس طرح کے ادب پاروں کو جب آپ سمجھ لیں، پھر اس کی روشنی میں دیکھیں کہ اس میں کیا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی قرآن کا تقابل نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے قریب کی مثال دے کے میں نے بتایا کہ وہاں سے چلیں۔ آپ اگر کوئی جغرافی یا تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے یا جس طرح مذہب پر ہم کتابیں لکھتے ہیں وہ اٹھائیں گے
تو آپ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا کتاب ہے. یہ ادب پارہ ہے اور خطبات کے اسلوب میں ہے، اور اس میں اسی طرح جو مضامین ہیں وہ مضمون کی ترتیب سے نہیں آتے، بلکہ ایک سورہ خطاب کر رہی ہے، اور خطاب میں مخاطبین کی رعایت سے بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک خاتمے تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے شاہ، ہم سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی. بالعموم ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جس طرح سائنٹیفک ریڈنگ کا دور ہوتا ہے، عام طور پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک انٹروڈکشن ہے، ایک مین باڈی ہے، کنکلوژن ہے. لوگ یہ تصور کر کے قرآن کو کھول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے دین کے بارے میں جاننا ہے تو کوئی ابتدائی چیزیں ہوں گی یا پھر کوئی نزولی ترتیب ہوگی کہ رسول اللہ ابھی تشریف لائے ہیں اور کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے فرق نمایاں کیا، وہ ترتیب کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو بنیادی پلاٹ ہے وہ تو سرگزشت انذار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت رسالت میں دینونت برپا ہوئی ہے، اس کی ایک ردات، اس کا ایک پورا کا پوری جو داستان ہے وہ سب کر دی گئی ہے. تو یہ بات بھی تو کہی جا سکتی ہے نا کہ وہ داستان لوگوں تک پہنچ ہی نہ پاتی اگر وہ والا اسلوب اپنایا جاتا جو آج کل ہم سائنس کی کتابوں کا انٹروڈکشن میں باڈی سب باڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سائنس کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے یا جغرافیے کی کتاب ہے یا اور اس طرح کی کتابیں ہیں، ان کا تو کوئی تقابل ہی نہیں. وہ کتابیں کسی ایک مضمون کو اس مضمون کے اجزاء کے لحاظ سے تقسیم کر کے ان کی تبدیب کر کے لکھی جاتی ہیں. اس لیے قرآن مجید اس نوعیت کی کتاب ہی نہیں ہے، تو وہاں تو کوئی بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ ادب پاروں کو دیکھیے، یعنی ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک شاعر ہے اور اس نے زندگی بھر غزلیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، وہ کس طرح کتاب کو ترتیب دے گا؟ تو وہاں ہر غزل، ہر نظم اپنی جگہ ایک وحدت ہے، اور جب وہ اپنی جگہ ایک وحدت ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ ایک مضمون ہے اور دوسری جگہ دوسرا مضمون ہے. مضامین اپنے تنوعات کے ساتھ اس پورے ادب پارے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ مسجد کرتبہ میں مثال کے طور پر کیا چیز زیر بحث آئی ہے؟ یعنی پوری کی پوری نظم اپنی ایک وحدت رکھتی ہے، اس کی ایک تمہید ہے، اس کا ایک خاتمہ ہے. اس میں بہت سے مضامین ہیں جن کو سامنے رکھ کر شاعر نے اپنے احساسات کی شدت کو ایک خوبصورت پیرہن دے دیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کوئی نثری ترتیب کی چیز نہیں ہے. ذوق و شوق کا بھی یہی معاملہ ہوگا. تو بڑی نظموں کو دیکھنا چاہیے، اسی طرح بڑی شاعری کو دیکھنا چاہیے، بڑی تمثیلات کو دیکھنا چاہیے. تو قرآن کا اس طرح کی نثری چیزوں سے یہ تاریخ کی کتابیں، جغرافیہ کی کتابیں، تقابل ہی نہیں کرنا چاہیے. یعنی صنف اور نوع ہی بالکل الگ ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ہر سورہ ایک وحدت ہے، ہر سورہ کے اندر مضامین کا بے پناہ تنوع ہوتا ہے. ہر سورہ میں یہ متعین ہوتا ہے کہ کون لوگ مخاطبین ہیں، اور جس طرح ایک خطبہ دیا جاتا ہے اس طریقے سے سورہ ایک جگہ سے شروع ہو کر اپنے خاتمے کو پہنچتی ہے. تو پہلے تو اس شاکلے ہی کو توڑ دینا چاہیے کہ یہ آپ تاریخ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جغرافیہ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، مذہب پر کوئی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں جس میں مذہب کی تفہیم کی جاتی ہے. نہیں، آپ ایک ادب پارے کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، جب آپ اس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب اس کے بارے میں تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے اولین مخاطبین کے لیے ایک الگ ترتیب سے نازل کیا گیا، اور ہمارے لیے اس کو ایک الگ ترتیب دی گئی. تو اولین مخاطبین کے لیے تو پھر یہ ضروری تھا اگر وہی ترتیب قائم رکھی جاتی کہ مخاطبین کے احوال کا انتشار بھی اسی طرح قائم رہتا. اس لیے کہ وہاں تو صورتحال پیش آتی ہے، اس کے لحاظ سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مقدم ہو جائے، ایک چیز مؤخر ہو جائے. ان کے اندر معنوی ترتیب نہیں بلکہ احوال کی ترتیب ملحوظ رکھنا پڑتی ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا بھی گیا کہ یہ ایسے ہی اترے گا، اس لیے کہ اس وقت کے مخاطبین کے لحاظ سے اس کو اترنا ہے، اور ان کی چونکہ تربیت بھی مقصود ہے اور پیغمبر کا بھی ثبات قدم مقصود ہے، اہل ایمان کا بھی. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو حالات کی رعایت سے، واقعات کی رعایت سے، مخاطبین کی رعایت سے اتار رہے ہیں. اب اگر اسی ترتیب میں دینا ہے تو پھر تو ساری تاریخ لکھنی پڑتی، پھر وہی کام کرنا پڑتا جو بائبل کے مصنفین کو کرنا پڑا ہے. یعنی پوری تاریخ لکھی جاتی ہے، آج فلاں تاریخ ہے، یہ دن ہے، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر 10 مجلدات کی کتاب بنتی. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا، نہ اس تاریخ کا کوئی قرآن کے مضامین پر یا اس کے ادب پر یا اس کے مدعا پر اثر پڑتا ہے. اب تو اس کو دنیا بھر کے لیے ترتیب دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کمال اعجاز کے ساتھ
اس کو اتارا تو یہ اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے اتار دی، اور پھر اس کو ایک ترتیب دی نئی، تو پھر قیامت تک کی ضروریات کے لیے اور اس کے قیامت تک جو مخاطبین اب پیدا ہوں گے ان کے لیے نہایت موزوں ہو گئی۔ اس لیے وہ ترتیب اب محض تاریخ کا بیان ہے، اس کو کسی درجے میں ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کوئی چیز کوئی معنویت نہیں رکھتی، اب قرآن کی موجودہ ترتیب ہی فیصلہ کن ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے کہ ہم عام طور پہ جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی سورہ کو پڑھنے سے پہلے وہاں پر ایک باب قائم کیا جاتا ہے کہ اس کے نزول کی وجہ کیا ہے، شان نزول، اور پھر وہاں کچھ روایات نقل کی جاتی ہیں۔ آپ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے لکھا کہ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت اور مسلمانوں کا تذکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مرحلہ کیا ہے اس کے نزول کا، لیکن خود سورہ کے اندر سے یہ بیان کر رہے ہیں، وہاں پر شان نزول کی روایات ہوتی ہیں، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ بڑی سادہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شان نزول جو کچھ بھی بیان ہوئی ہے وہ قرآن مجید کا حصہ بن کر مجھ تک نہیں پہنچی، وہ تو لوگوں کا بیان ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو یہ حالات تھے، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو یہ کچھ سوالات زیر بحث تھے، وہ اس وقت کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ اس تاریخ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے فہم سے متعلق کرنا تھا تو پھر اس کو بھی اسی طرح محفوظ ساتھ منتقل ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ کیوں منتقل نہیں کی گئی؟ اس لیے منتقل نہیں کی گئی کہ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی ایک سورہ کو لے کر جب آپ تدبر کرتے ہیں، اس سورہ میں اترتے ہیں، تو چونکہ یہ وہ مضامین نہیں ہیں جو نثری کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، یہ توحید پر مضمون ہے یا آخرت پر ہے، اس میں جو پوری کی پوری سورہ ہے وہ خطبہ ہے، اور خطبات ہوتے ہی اس طرح ہیں کہ آپ تدبر کریں تو ان کی تلمیحات، ان کے استعارے، ان کے خطاب کے الفاظ، ان کا التفات کا طریقہ وہ خود بتانا شروع کر دیتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو سامنے ہیں اور اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ چیز جب قرآن کے اندر سے سمجھی جاتی ہے تو یہ بالکل ایک محکم بنیاد ہوتی ہے جس پر آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس پس منظر کو سامنے رکھیے اور پھر سورہ کو پڑھیے۔ اگر آپ روایات لائیں گے تو اصل میں آپ لوگوں کے بیان کردہ واقعات لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، جو ہو سکتا ہے کہ مناسبت رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سورہ کی ترتیب جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کے اندر مضامین ایک اور رخ پر چلے گئے ہوں، اور اس موقع پر سورہ کا کوئی حصہ کسی خاص واقعے سے متعلق لوگوں نے سمجھا اور پڑھا ہو۔ تو اس طرح قرآن مجید ایک ایسی چیز پر منحصر ہو کے رہ جاتا ہے جب آپ اس طرح کی روایات نقل کرتے ہیں کہ جو قرآن سے باہر ہے، قرآن کے طریقے پر نہیں پہنچے، جس میں لوگوں کے تاثرات ہیں، لوگوں کا فہم ہے، انہوں نے ایک واقعے سے متعلق کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مستند آخری بات ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ جب خود قرآن کے اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کے مخاطب کون ہے، قرآن کا پس منظر کیا ہے، اس وقت یہ سورہ کن لوگوں کو خطاب کر رہی ہے، تو آپ اصل میں قرآن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی بات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اپنی اس پوری تفسیر میں اور مجھ سے پہلے استاذ امام نے تدبر قرآن میں یہ طریقہ ہی ترک کر دیا ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کی روشنی میں کسی سورہ کا زمانہ متعین کریں، نہیں، سورہ خود اپنے باطن میں وہ تمام چیزیں لیے ہوئے ہوتی ہے، بشرطے کہ آدمی تدبر سے کام لے کہ جن سے سورہ کا زمانہ بھی واضح ہو جاتا ہے، مخاطبین بھی متعین ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ یہ بتائیے گا ہم سب کہ کیا یہ ضروری ہے کلام کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں تو وہ تاریخ کے کس مرحلے پر پیش آیا اس کو بھی ہم متعین کریں، یعنی کلام سے جو مفہوم، جو مدعا ہم اخذ کر رہے ہیں وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم تاریخ کے پس منظر میں رکھ کے اس کو نہیں سمجھے؟ اور کیا یہ جتنے بھی مفسرین ہیں قرآن کے اسی ضرورت کے پیش نظر پہلے یہ بتاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے طریقے پر بتائیں یا روایت کے طریقے پر بتائیں، لیکن یہ چیز واضح ہونا قرآن کے فہم کے لیے ناگزیر تقاضا ہے؟ اس لیے کہ قرآن جس نوعیت کی کتاب ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ خطبات کی صورت میں ہے، تو خطبات میں تو لازمی طور پر یہ طے کرنا ہوگا کہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں متعین کریں گے تو آپ کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ خطبہ کن لوگوں کو دیا گیا ہے، یعنی کیا کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پوری انسانیت کو خطاب کر لیا گیا ہے؟ پھر بتانا چاہیے کہ فی الواقع ایسے ہی کیا گیا ہے۔ لیکن اگر سامنے مشرکین عرب ہیں، سامنے مسلمان ہیں، سامنے میدان بدر کے مجاہدین ہیں،
تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا نا کہ خطبہ کن لوگوں کو سامنے رکھ کے دیا جا رہا ہے. یعنی خطبے کو اس کے مخاطبین کی تعین کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اور مخاطبین جیسے ہی سامنے آئیں گے تو زمانہ کیا ہے، وقت کون سا ہے، حالات کیسے ہیں، صورتحال کیا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو ان چیزوں کو ہمارے ہاں عام طور پر روایتوں کی صورت میں متعین کرتے ہیں، یا جو ہمیں بعض معلومات مل جاتی ہیں تاریخ میں کہ 9 ہجری میں یا 7 ہجری میں یا 2 ہجری میں، یا اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد فلاں موقع پر سورہ نازل ہوئی. وہ اپنی جگہ معلومات ہیں، لوگ ضرور ان معلومات کو دیکھیں بھی سمجھیں بھی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب قرآن مجید پر تدبر کیا ہے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ خود اپنے مضمون سے ایک ایک چیز کو متعین کر دیتی ہے، اور وہ جو مراحل متعین کرتی ہے وہ زیادہ معنی خیز ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار کے مراحل ہیں. اس میں پیغمبر کی پوری شخصیت کس جگہ کھڑے ہو کر کس مرحلے سے گزر رہی ہے وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے. جبکہ آپ روایات میں جب جاتے ہیں تو واقعات میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اصل مدعا ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے ایک اور نقطہ ذرا واضح فرمائیے گا. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے متعین کرنا ہے کہ آڈینس کون ہے، کون سا مرحلہ ہے، کس موقع پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کس مرحلے پر یہ معاملہ ہوا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پھر تو قرآن مجید کے اندر جو آفاقیت ہے، اس کی قیامت تک کی ایک ریلیونس ہے، اس کو ہم کیسے قائم رکھیں گے. لہٰذا ہر آیت اگرچہ اپنے ایک پس منظر میں ایک تاریخی مرحلے میں نازل ہوئی، متعین آڈینس بھی ہیں اس کی، لیکن اس کے اندر ایک توسیع مفہوم ہے جو ہم ہر جگہ اخذ کر کے اپنے موجودہ دور سے ریلیٹ کریں گے. میں ایک مثال ہی آپ کو دیتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ سمجھا دیں. قرآن میں آیا ان مع العسر یسرا. اب وہ کہا تو یہ ہے، ظاہری بات ہے، ایک خاص مرحلے پر اللہ کی ایک خاص تائید کا ظہور ہے، لیکن اس کو اگر آپ توسیع مفہوم میں لے کے پھیلا دیں پوری کائنات تک تو اپنی اس پس منظر اور تاریخ سے ہٹ کے بھی تو ایک حقیقت بنی جاتا ہے. نہیں، آپ بڑا غلط کام کریں گے. آپ کلام کو اس کے مدعا سے ہٹا دیں گے. قرآن مجید کا کوئی توسیع مفہوم نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے. توسیع مفہوم کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں جو بات کہی گئی تھی آپ نے اس کو وسیع کر دیا ہے. تو یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یعنی جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو آپ کے مخاطبین ہیں، ان مخاطبین سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ ان کو سامنے رکھ کر ایک مقدمہ پیش کریں گے. جو مقدمہ آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ استدلال ہوگا، کچھ ایمانیات ہوں گے، کچھ اخلاقی مباحث ہوں گے، کچھ قانونی چیزیں ہوں گی. جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے بیان کر دیا. جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ کے تمام بیانات مبنی بر علت ہوتے ہیں، یعنی اس سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے اندر کوئی عاقل بھی جب گفتگو کرے گا تو وہ اسی بنیاد پر گفتگو کرے گا کہ جو اس کے مخاطبین ہیں، ان مخاطبین سے جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ بات کسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. آپ اس کو ہماری اصول فقہ کی اصطلاح میں علت کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں، جس کو امام شافعی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے لفظ نہیں معنی ہوتے ہیں. تو جب آپ اس معنویت کو جانتے ہیں یا حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مخاطب کیا ساری دنیا کا ہر فرد ہو گیا ہے، کیا کوئی خاص قوم ہو رہی ہے. یعنی توسیع در حقیقت اس علت کے یا حقیقت کے اشتراک سے ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ لفظ سے براہ راست وہ معنی نکال لیں. یعنی لفظ کی دلالت کو تو پوری طرح سمجھنا چاہیے کہ بات کہاں کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، کس پس منظر میں کر رہا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں. پھر آپ دیکھیں کہ بات کیا کی گئی ہے. بات کیا کی گئی ہے تو ایک اس بات کے الفاظ ہیں جس سے ایک مفہوم واضح ہوگا، اور ایک اس کی حقیقت ہے. تو حقیقت کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے کیا وہ ہم سے متعلق ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ہی ہے. کن کو بتا رہے ہیں؟ یعنی ہم بتائیں گے کہ مشرکین عرب گفتگو سن رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر یہ سورہ جاری ہے، اور مخاطب کون ہے؟ مشرکین عرب. ہو سکتا ہے سورہ ہی سے معلوم ہو جائے کہ حرم میں کھڑے ہوئے خطبہ دیا جا رہا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں. بات کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ اس کائنات کا خالق تنہا ہے، وہی ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، خلق بھی اس کی ہے، امر بھی اس کا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حقیقت ہے اس کے اندر، یعنی خالق کا واحد ہونا، خالق کی توحید، یہ کوئی زمانی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو آج بھی. اچھا، مخاطبین جو ہیں جن کو یہ بات بتائی جا رہی ہے
کیا وہ اپنی سرشت، اپنی فطرت اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے ماضی کا قصہ ہو رہے ہیں، یا آج کے انسان کا بھی یہ مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے آج کے انسان کو بھی اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کائنات کا کیا کوئی خالق ہے تو کیا وہ تنہا ہے، یا اس کے خلق و امر میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے؟ تو مسئلے کی حقیقت کے لحاظ سے نہ یہ مسئلہ مقامی ہوا، نہ مخاطبین کے ساتھ خاص ہوا۔ جب ہم نے حقیقت کا اشتراک دیکھا، یعنی پہلے مخاطبین کے لحاظ سے دیکھا کہ وہ بھی انسان اور ہم بھی انسان، موضوع کے لحاظ سے دیکھا کہ ان کی بھی اس موضوع سے وہی دلچسپی، ہماری وہی دلچسپی، موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے دیکھا کہ چونکہ آج ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہے ہمارا خالق، ان کو بھی فیصلہ کرنا تھا، ان کی کوئی غلطی تھی تو وہ غلطی کیا تھی، اور ہم اگر اس معاملے میں غلطی کریں تو وہ کیا غلطی کریں گے۔ تو سب کچھ کو سامنے رکھنے کے بعد اب توحید کے بارے میں جو بات بھی کی جائے گی وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، سب اس کے مخاطبین ہیں، سب کو یہ بات بتائی جانی ہے۔ تو اس طرح حقیقت کا اشتراک اس کی توثیق کرتا ہے۔ تو توسیع کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ لفظ کے اندر سے کوئی بےمانی سی بات نکال کے اس کی توسیع کر دیں۔ جی ہاں، صحیح نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ آپ نے جو موضوع متعین کیا ہے اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ پہلی سورہ البقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ موضوع کیسے متعین کیا، کیونکہ ہم سورہ بقرہ کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر تو اتنے پھیلے ہوئے مضامین ہیں، شریعت کے احکامات بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر ماضی کے قصے بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر یہود کا بھی ذکر ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب ہے۔ یہ موضوع کی تعیین کا میتھڈالوجی کیا ہے، پروسیجر کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی سورہ کا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ تو بڑی سینکڑوں آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس وجہ سے آپ جب اس کے اندر اترتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تجزیہ کرتے ہیں سورہ کا، یعنی آپ متعین کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مضامین کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں۔ بار بار پڑھ کے تجزیہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی چیز کو بھی جب آپ پڑھیں گے تبھی تجزیہ کریں گے۔ اگر آپ کو ذوق و شوق کا تجزیہ کرنا ہے، مشق کرتبہ کا تجزیہ کرنا ہے، کسی مثنوی کا تجزیہ کرنا ہے تو یہی کام کریں گے نا، پڑھیں گے، پڑھے بغیر تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کیا بات شروع ہوئی ہے۔ تو مضامین آہستہ آہستہ جس طرح آپ پیراگرافنگ کرتے ہیں یہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ اب بات کس طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی 32 آیات میں سورہ کی تمہید ہے، یعنی اس کے اندر جو مباحث ہیں ان میں بنیادی باتوں کو شروع کر دیا ہے، اور اس طرح مخاطبین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بات کس طرف جانی ہے، گویا رخ متعین ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آ جاتی ہے جس میں براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کر لیا جاتا ہے، تو بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ اب سورہ میں کون مخاطب ہے۔ تو اہل کتاب مخاطب ہو گئے، بلکہ بنی اسرائیل کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے، تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اہل کتاب کا وہ گروہ مخاطب نہیں ہے اصلاً جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں، تو یہ بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خطاب شروع ہوتا ہے، تو ساری بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوتی ہے، ان سے گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان پر ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور ایک سورہ کا بڑا حصہ ہے جو اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ مرحلہ آتا ہے جس میں خطاب کا رخ اہل ایمان کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب ان کی جگہ تم ایک امت مسلمہ کے طور پر اٹھائے جا رہے ہو، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، تمہیں کن چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اور اب تمہیں جو کشمکش درپیش ہے اس میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ پھر سورہ کے خاتمے کی دعا آ جاتی ہے۔ تو یہ سورہ تو اگر آپ نظم کے لحاظ سے دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تصویر رکھی ہے، بہت بڑی سورہ ہے لیکن سب سے آسان ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑے بڑے حصے ہیں جو اگر آپ کی گرفت میں آ جائیں تو یہ جیسے میں نے ابھی سورہ کو بیان کر دیا ہے اس کی ساری فصلوں کو آپ ایسے ہی بیان کر سکتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کی نوعیت بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک غیر معمولی چمک کا ہیرا رکھ دیا جائے، تو اس میں آپ بعض وقت متعین نہیں کر پاتے یہ کیا ہوا ہے، یعنی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں۔ یہ جو لمبی صورتیں ہیں ان میں یہ مشکل پیش ہی نہیں آتی۔ جگہ سے بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ خطاب ہوتا ہے بنی اسرائیل سے اور پھر اس سے متعین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اصلاً مخاطبین کون ہے اور آگے بات کہاں جاری ہے، تو یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب قرآن مجید نے مثلا یہ کہا ہے کہ جی بنی اسرائیل سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں جہان پہ فضیلت دی، تو یہ بنی اسرائیل کون ہے، یہ ایک ریڈر کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یا تو پھر قرآن مجید کو بتانا چاہیے تھا بھی بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جو یہاں آباد ہے، ان سے میں خطاب کر رہا ہوں، یا پھر آج ہم پیچھے مڑ کے تلاش کریں گے کہ بنی اسرائیل کون ہے، تو یہ کلام میں کیوں نہیں ذکر ہوا اس کا کہ جن سے مخاطب ہوا جا رہا ہے وہ ہیں کون آخر زمین پہ؟ اس طرح کا مطالبہ تو کسی اعلیٰ کلام سے کوئی آخری درجے کا احمق آدمی کر سکتا ہے۔
جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ تاریخی مسلمات کی کبھی شرح و وضاحت نہیں کرتے. اچھا، کیا مطلب نہیں چاہیے آپ کو. یعنی کیا میں کسی موقع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لاہور کا ذکر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور کس جگہ واقع ہے, آپ ٹرین سے اتریں جائیں وہاں پر کیا شہر ہے جس کو لاہور کہتے ہیں, بتاؤں گا آپ. یعنی چونکہ لاہور, نیو یارک, لندن آج کے زمانے میں ہر انسان کے سامنے حقائق کی صورت میں موجود ہے. اسی طرح تاریخ کے مسلمات ہیں. مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی, چنگیز خان نے حملہ کیا تھا, عثمانیوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی. یہ تاریخ کے مسلمات ہیں. ان کے بارے میں تو بعض اوقات اشارہ کافی ہوتا ہے. کسی موقع پر اگر کوئی معلومات فراہم بھی کی جاتی ہیں تو معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں کی جاتی, بلکہ کسی خاص پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ آپ کسی اعلیٰ کلام سے آپ کسی دنیا کی بہترین تمثیل کو اٹھا لیں, مثال کے طور پر علامہ اقبال کا جاوید نامہ اٹھا لیں, تو کیا انہوں نے بتایا آپ کو کہ سعید حریم پاشا کون ہے, جمال الدین افغانی کون ہے, غالب کون ہے؟ اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ہے. وہ لوگ جانے پہچانے لوگ ہیں, وہ تاریخ کے مسلمات ہیں. تو علم و عقل اور تاریخ کے مسلمات کو جو مصنف بتانے کی کوشش کرتا ہے وہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, میں آپ بھی کریں تو یا خود کن ذہن ہو گئے ہیں یا اپنے مخاطبین کو احمق سمجھتے ہیں. تو یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر مثلا اگر کوئی آگے بڑھ کے اس کن ذہنی پر اتر آئے, وہ کہے بھی بنی اسرائیل سے مراد ہم ہیں, تو ہم اس کو کیسے قائل کریں گے کہ نہیں تم نہیں ہو, بنی اسرائیل تو ایک قوم تھی اور وہ تاریخی حقائق کو آپ اگر قرآن سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود ایک غلط کام کریں گے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ لاہور نام کا کوئی شہر پایا جاتا ہے, تو قرآن بند کریں اور اس کے ساتھ بات کریں. ہو سکتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو, تو اس لیے بات اس سے کرنی چاہیے. اس میں تاریخ کے مسلمات موضوع بنیں گے. یعنی اگر معاملہ تاریخ کا ہے, ایک شخص میرے ساتھ یہ بحث کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے بار بار مغلیہ سلطنت کا حوالہ کیا ہے, کہ مغلیہ سلطنت بھی کوئی سلطنت تھی, تو اس کے علم کی کمی کو دور کیا جائے گا یا قرآن مجید سے اس کے نظائر تلاش کرنے کی کوشش؟ مغل تو لاہور میں رہتے ہو سکتے ہیں ان کی سلطنت. تو اس طرح کی حماقت پر کوئی آدمی اگر اتر آئے تو اس کے ساتھ قرآن میں بحث نہیں کی جاتی. جس علم کی وہ نفی کر رہا ہے اس میں جا کے بحث کی جائے گی. بھئی جغرافیے کے کسی مسئلے, تاریخ کے کسی مسئلے, ریاضی کے کسی فارمولے کے بارے میں کوئی اچھا سائنسدان, کوئی عالم گفتگو کرتے ہوئے ایسے ہی تلمیل کے طور پر حوالہ دیتا ہے اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی تو وضاحت ہی نہیں کی یہاں پہ, تو اس کو کتاب بند کر کے یہ بتایا جائے گا کہ یہ فلاں علم کی اصطلاحات ہیں یا فلاں علم کی معلومات ہیں, یا تو آپ خود پڑھ لیں ان کو اور یا پھر بیٹھ جائیے, میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کر دیتا ہوں. تو اس لیے یہ تو اصول کے لحاظ سے بالکل غلط بات ہے. کسی کتاب کے اندر بھی, کسی اعلیٰ کلام میں بھی اس طرح کی چیزیں خود کلام کے اندر سے نہ تلاش کی جاتی ہیں, نہ اس طرح کی حماقت کرنے والوں کو کلام کے اندر سے جواب دینے کی صحیح کی جاتی ہے. ٹھیک, تو پیغام صاحب یہ چیز پھر بطور اصول ہم تسلیم کریں گے کہ قرآن مجید کی طرف مراجعت سے پہلے آپ کو تاریخ کا پس منظر ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہو کہ مسلمہ تاریخ کیا ہے, مسلمہ گروہ کیا ہیں, قومیں کیا ہیں, مسلمہ جغرافیہ کیا ہے. اس کے بغیر جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس طرح کے احمقانہ ہر حال میں, یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تاریخی طور پر کہ قرآن مجید جزیرہ نما عرب میں نازل ہوا تھا, قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا ہے, قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں کون سی قومیں آباد تھیں, تو آپ کو اس پوری تاریخ کے بارے میں علم ہونا چاہیے. یعنی پوری تاریخ سے مراد وہ تاریخ نہیں ہے جو اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے, اس میں تو بہت بحثیں ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری, تاریخ کے وہ مسلمات. اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی. آپ مجھے پورے قرآن مجید میں بتائیے کسی جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی. یعنی ام القریٰ کا ذکر بھی ایسے ہی آیا ہے جیسے مخاطبین پوری طرح جانتے ہیں. اگر کسی موقع پر بلسان عربی مبین کہا گیا ہے تو عربی کیا ہوتی ہے, یعنی ظاہر ہے کہ کوئی آدمی یہ بھی پوچھ سکتا ہے, تو اس کی تو کوئی وضاحت نہیں کی گئی. اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ وہ معلومات ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں, جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے, جو تاریخ کے مسلمات ہیں. ہر آدمی کو ان تاریخ کے مسلمات سے واقف ہونا چاہیے. وہ اگر ان سے واقف نہیں ہے اور قرآن پڑھنے جا رہا ہے تو اسے پہلے الف با تا پڑھنے کے لیے کوئی قاعدہ دینا چاہیے اور اس میں اس کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن پر اس سے بحث نہیں کی جا سکتی, نہ جاوید نامے پر اس سے بحث کی جا سکتی ہے, نہ بار جبریل پر کی جا سکتی ہے, نہ دیوان غالب پر کی جا سکتی ہے. اس طرح کا مطالبہ اگر وہاں بھی وہ کر دے گا کسی موقع کے اوپر, آپ یہ دیکھیے کہ غالب بعض اوقات اپنے بعض دوستوں کے نام نظم کر دیتے ہیں.
بہت سے شعروں میں اس طرح کر دیتے ہیں. تو اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، اس کے لیے آپ تاریخی کی طرف جائیں گے. میں نے ابھی جاوید نامے کی مثال دی، وہاں بہت سی تاریخی شخصیات زیر بحث آ گئی ہیں. تو اقبال وہاں تعارف کرائیں گے جمال الدین افغانی کون ہے، کارل مارکس کا نام بھی نہیں لیا، تلمیحات میں اس کا ذکر کر دیا، صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی آپ پیغمبر بے جبرائیل، نام بھی نہیں لیا. تو اب یہ کس کا ذکر ہے؟ اس کے لیے ظاہر آپ تاریخ میں جاتے ہیں. تو تاریخ میں جاتے ہیں، وہ تاریخ وہ نہیں ہوتی جب اس طرح کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی اعلیٰ درجے کا لکھنے والا اس طرح ذکر کرتا ہے، تو یہ وہ تاریخ نہیں ہوتی کہ جو تاریخ آپ کو اخبار احاد کی بحثوں میں ڈال دیتی ہے. یہ تاریخ کے مسلمات ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کا ذکر کرتے وقت کسی توضیح، کسی تشریح کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. اور اگر کوئی بات کہتا بھی ہے کسی موقع پر تو اس کی کوئی خاص معنویت وہاں ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. جی صاحب، خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سوال آج کی نشست کا جو آپ نے بات کیا آخر میں بڑی اہم بات ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ خلط محبت پیدا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بچہ بچہ جانتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے، مکہ شہر کہاں ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ آپ جائیں، اب تو کچھ ڈاکومنٹریاں بھی بن گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، یہ تو پیٹرا کا شہر ہے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے بھی عرب کے مختلف علاقوں کی مسجدوں کو اگر آپ قبلے کا تجزیہ کریں تو وہ مکہ کی طرف نہیں، وہ تو ایک اور شہر ہے اردن کا پیٹرا، اس کی طرف جا رہا ہے. تو لوگ تو پھر اس کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. اس میں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ تاریخی حقائق کیسے متعین ہوتے ہیں. اس پر میں نے تو بہت گفتگو کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ تاریخی حقائق کی تعین کے لیے آپ کس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی شہادت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس لیے کہ تاریخی حقائق کے منتقل کرنے کا آج سے 150 سال پہلے تک یہی ذریعہ تھا. تو لوگوں کی شہادت میں یا ان کا اجماع اور تواتر ہوتا ہے یا اخبار احاد ہوتی ہیں. اب جہاں تک عرب کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ لفظ عرب کس علاقے کے لیے بولا جاتا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کی ضرورت ہو. یہ چیز تو عالمی سطح کے اجماع اور تواتر کی صورت اختیار کر چکی ہوئی ہے. مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، یہ نام ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. پوری یہ تاریخ روشنی میں کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی آدمی اگر اتنی روشن تاریخ کو کہ جو ایک پوری قوم نے منتقل کی ہے، ایک نسلوں نے منتقل کی ہے، جس میں بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، ہر بچہ جانتا ہے کہ سیدنا صدیق کون تھے اور سیدنا عمر کون تھے اور کیا سلطنت قائم ہوئی اور کیا معاملات ہوئے اور کیسے انتخابات ہوئے، ہر شخص اس بات سے واقف ہے. یک بیک کھڑا ہو کر مسجدوں کے قبلے دیکھنا شروع کر دے تو وہ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالے گا، لوگوں کو بھی خطرے میں ڈالے گا. تو ایسی حماقتوں کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل حقائق کی طرف توجہ دلانی چاہیے. تاریخ کے مسلمات کسی تحقیق مزید کا تقاضا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی جگہ پر کوئی بڑا سوال پیدا ہو جائے، اور وہ سوال بھی عام طور پر کن چیزوں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے؟ وہ جو اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہیں، اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے والی چیزوں کے بارے میں ایسے سوالات کبھی پیدا نہیں ہوتے. ضمنی پہلو ہم سب چاہتا ہوں ذرا یہاں وضاحت آ جائے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی چیز. تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسجدوں کے اگر کہیں پر کسی کو قبلہ نظر آیا ہے وہ مکے سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اس کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں آلات اس طرح کے نہیں تھے. لوگ ایک اندازے سے قبلے کا تعین کرتے تھے، اور اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ناک کی سیدھ قبلے کو رکھیں، بلکہ وہ جہت یا وہ سمت ہے جس کو سامنے ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا بہت آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بھی یہ کام کیا، ان لاہور کی مسجدوں کے قبلہ دیکھنا شروع کیے تو معلوم ہوا کہ بہت سی قبلے کی صورت وہ نہیں ہے جس کا آج ہم آلات کی موجودگی میں تعین کر لیتے ہیں. تو یہ بالکل عام سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی. تمام مسجدیں مسلمانوں سے جہاں پوچھیں تاریخ میں جہاں زیر بحث آئے وہ سب بیت اللہ کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں، اور اپنی طرف سے لوگوں نے جو کچھ وہ اندازہ کر سکتے تھے ٹھیک اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں اگر کہیں چند ڈگری کا فرق ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں ہماری فقہ میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، سورہ بقرہ کا ایک تعارف، اس کا جو ابتدائی غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس کے چند نکات ابھی زیر بحث آئے ہیں. سورہ کا اصل مضمون کیا ہے، ان میں کیا چیزیں زیر بحث ہیں، اور پھر باقاعدہ سورہ کے اندر بھی تدبر کا آغاز کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.